बुजुर्गान दीन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज का हमारा उन्वान है बुराई का खात्मा कैसे हो। उन्वान है बुराई का खात्मा कैसे हो, यानी ऐसे कौन से काम किए जाएं या ऐसे कौन से जतन किए जाएं कि जो बुराइयां हो रही हैं वो ख़त्म हो जाएं और जिनका अंदेशा है वो रुक जाएं। क्योंकि आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये दौर इंतहाई पुरफितन और पुरआशोब दौर है। जिस माहौल में हम सांस ले रहे हैं, ये माहौल दिन ब दिन इंतहाई गंदा होता जा रहा है और इसकी आबो हवा भी इंतहाई ख़तरनाक होती जा रही है, जिसके अंदर एक घुटन है, सांस लेना मुश्किल है। आज लोग चाहे गांव लेवल पर हो, लेवल ऑफ विलेज, या तहसील लेवल पर हो, लेवल ऑफ पोस्ट, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, यानी लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, या स्टेट लेवल पर हो, या ऑल अक्रॉस द कंट्री, मुल्की सतह पर हो, हर शख्स चाहे फर्दन चाहे सरकारी सतह पर, हर शख्स इस बात को लेकर के परेशान है या ये सोचता है कि किस तरीके से हम वो काम करें कि बुराइयां रुक जाएं, जो बुराइयां हो रही हैं वो रुक जाएं और जो होने वाली हैं वो हो ही ना। क्योंकि आए दिन ऐसा सुनने में मिलते रहता है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यानी क्राइम ऑफ रेशियो, जुर्म का जो तनासुब है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और सरकारी सतह पर ये कोशिश की जाती है कि भाई ऐसे काम करें मिलजुल करके लोग कि बुराइयां समाज से दूर हों, बुराइयां समाज से दूर हों। और बिलखुसूस मुस्लिम माशरा, जिसको खैर उम्मत कहा गया है, इस बिना पर जो बाद में हम बताएंगे इंशाल्लाह। बहरहाल बिलखुसूस मुस्लिम माशरा इस बात को लेकर के परेशान है कि वाकई में बुराइयां बहुत बढ़ गई हैं और कुछ जो मुखलिस हजरात हैं वो इस बारे में डिस्कस भी करते हैं, बहस भी करते हैं, और बहुत से लोग तो शिकायत भी करते हैं हम आपसे कि भाई ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए। उलमा इकराम को कहा जाता है कि आप लोग ऐसे करिए, ऐसे तकरीरें करिए। तो बहरहाल अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ किसी एक का काम नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आलिम लोग इस मिंबर से खड़े होकर के तकरीर करेंगे तभी बुराई रुकेगी, इस मस्जिद के ज़िम्मेदार कोई काम करेंगे तभी बुराई रुकेगी, या मोहल्ले पड़ोस के जो बुज़ुर्ग हजरात हैं या अच्छे लोग हैं वही बुराई से रोकेंगे तभी बुराई रुकेगी। ये मतलब नहीं है। बुराई को रोकना हर शख्स की ज़िम्मेदारी है। तो हर कोई जब चाहता है कि बुराई रुके, समाज में अच्छाइयाँ हों, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें मिलजुल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी एक शख्स का काम नहीं है, सिर्फ आलिम का काम नहीं है, या बुज़ुर्गों का काम नहीं है, या जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं सिर्फ उनका काम नहीं है। ये हर किसी का काम है। क्योंकि आम तौर से जब इस तरीके का माहौल होता है तो लोग तीन किस्म के होते हैं। लोग तीन किस्म के होते हैं। सालेह, यानी वो लोग जो अच्छे हैं और सिर्फ खुद की इस्लाह करते हैं, जो अच्छे हैं और खुद की इस्लाह करते हैं। और दूसरे हैं गैर सालेह, यानी खुद की भी इस्लाह नहीं करते और दूसरों की भी इस्लाह नहीं करते। पहला होता है सालेह, सिर्फ खुद की इस्लाह करते हैं, उनको दूसरों से लेना देना नहीं होता है। दूसरे किस्म के लोग होते हैं गैर सालेह, यानी गुनाहगार लोग, यानी वो लोग नेक नहीं होते। और तीसरे किस्म के लोग होते हैं मुस्लिह। सालेह, गैर सालेह, मुस्लिह। मुस्लिह का मतलब होता है खुद भी सही हों और दूसरों को भी रोकें। तो जो गैर साले लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, नेक नहीं हैं, गैर साले हैं, यानी दूसरे काम करते हैं, गुनाह का काम करते हैं, यानी अच्छाइयाँ नहीं करते,
تو یہ لوگ صالحین کو پسند کرتے ہیں، جو صالح ہوتے ہیں، جو صرف خود کی اصلاح پر دھیان دیتے ہیں، خود نماز پڑھتے ہیں، خود روزہ رکھتے ہیں، خود ہی تلاوت کر لیتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو ایسے قسم کے لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، پنجگانہ نمازی ہے، بہت شریف ہے۔ لیکن جہاں پر لوگ مصلح کا کام کرتے ہیں ان کی تو تعریف کی جاتی ہے جو صالح ہیں، لیکن جو لوگ مصلح ہیں، خود کا بھی سدھار کرتے ہیں، دوسرے کا بھی سدھار کرتے ہیں، تو یہ مصلح لوگوں سے لوگ دشمنی رکھنا چالو کر دیتے ہیں، عداوتیں چالو کر دیتے ہیں، بغض رکھنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جو غیر صالح ہیں مصلح لوگوں کو اپنی رکاوٹ میں روڑا سمجھتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات یا اپنے معاملات میں روڑا سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں صالح کی تعریف کریں گے، صالح لوگوں کی تعریف کریں گے، نیک لوگوں کی بہت اچھی ہے، لیکن جو خود بھی صالح ہو، نیک ہو اور دوسروں کی سدھار بھی چاہتا ہو تو ایسے لوگوں کو گالیاں بکنا چالو کر دیتے ہیں لوگ، ان سے دشمنی لینے لگتے ہیں، ان کی غیبتیں کرنے لگتے ہیں، ان سے عداوتیں رکھنے لگتے ہیں۔ اسی لیے علماء اکرام نے کہا ہے کہ ایسے 1000 صالحین سے جو خود نیک ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ایسے 1000 صالحین سے ایک مصلح جو خود بھی مطلب سدھرتا ہو اور دوسروں کو بھی سدھارتا ہو، تو ایسے 1000 صالحین سے ایک مصلح بہتر ہے۔ تو کیونکہ اس میں مل جل کے کرنے کا کام میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگوں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، لیکن وہی لوگ اگر سدھارنا چالو کر دیں تو پھر ان سے دشمنیاں رکھنا چالو کر دیتے ہیں لوگ۔ تو صالح سے محبت کی جاتی ہے اور مصلح سے عداوت رکھی جاتی ہے۔ ایسا کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں دی گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے ہوش سنبھالنے سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک ہر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے تھے، ان کا حال چال پوچھتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، بیواؤں کا بوجھ اٹھاتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، ان کی خبرگیری کرتے تھے، ان کا بوجھ اٹھاتے تھے، لیکن ان لوگوں سے دور رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو برائیاں ہوتی تھیں ان سے کٹ کر کے غار ہرا پر چلے جایا کرتے تھے۔ بہرحال جہاں بھی ہو، جس سے بھی کوئی شخص پوچھتا تھا کہ محمد کیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر کوئی تعریف کرتا تھا، محمد بہت اچھا ہے، محمد بہت اچھا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، برائی کا کام نہیں کرتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک لوگوں کو روکتے نہیں تھے برائی سے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے سماج سدھارک بن کر کے آئے، مصلح بن کر کے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے گالیاں دینا چالو کر دیا، جھوٹا کہنا چالو کر دیا، کہنے لگے لوگ کذاب ہے، مجنون ہے یعنی پاگل ہے، ساحر ہے یعنی جادوگر ہے، شاعر ہے یعنی شعر و شاعری کرنے والا ہے، لوگوں کو بہکانے والا ہے۔ تو لوگوں کے عام طور سے دو رخ ہوا کرتے ہیں، لوگ صالحین کو پسند کرتے ہیں اور مصلح کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صالح تھے تو بہت اچھے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا اور آپ مصلح کے روپ میں لوگوں کے سامنے آئے تو لوگوں نے دشمنیاں چالو کر دیا، جھوٹا کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا، مجنون کہا، شاعر کہا، شاعر کہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ وہ لمبی چوڑی بات ہے، بہرحال ہم ادھر نہیں جانا چاہتے۔ تو ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ صالح کو پسند کرتے ہیں اور مصلح سے عداوت رکھتے ہیں، جبکہ دونوں لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے، صالحین کی تعریف کی ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان لوگوں کو ایسی جنتوں کی خوشخبری دے دو جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو یہاں پر صالحین کی تعریف کی گئی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہے، یہ اس صورت میں ممکن ہے جب تمام لوگ ایک جیسے ہوں، تمام لوگ صالح ہوں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ اکرام کا زمانہ، جو بھی اسلام لایا تھا، جو بھی مسلمان ہوا تھا وہ صالح ہی تھا۔ تو اس ٹائم میں صحابہ اکرام یا صالحین لوگ بڑھ چڑھ کر کے اور اچھا بننے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ایسی جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔
تو یہ صالحین کی تعریف، لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہے جب تمام لوگ نیک ہوں، برائی کا خیال نہ ہو، برائی کا تصور نہ ہو. لیکن جب معاشرہ ہو، سماج ہو، سوسائٹی ہو اور لوگ رہ رہے ہوں اور نیک لوگ بھی ہوں اور برے لوگ بھی ہوں، تو یہاں پر صرف نیک صالحین بننے سے کام نہیں چلے گا، یہاں پر مصلح بننا پڑے گا، مصلح بننا پڑے گا، سدھار کرنے والا بننا پڑے گا، اصلاح کرنے والا بننا پڑے گا. تو ایسے لوگوں کی وجہ سے، ایسے سدھار کرنے والوں کی وجہ سے، روکنے ٹوکنے والوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی پر عذاب نہیں بھیجتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دلیل اس بات کی کہ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو کیسے ہلاک کر سکتا ہے ظلم کی وجہ سے، اس بستی کو کیسے ہلاک کر سکتا ہے ظلم کی وجہ سے کہ جس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہیں، جس کے باشندے سدھار کرنے والے ہیں، جس کے باشندے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اچھی تربیت کرنے والے ہیں. تو یہ صالحین کی وجہ سے عذاب نہیں رکتا ہے. کسی بستی پر عذاب آ رہا ہے، یعنی کوئی گاؤں ہو، بستی ہو، وہاں پر لوگ ہوں اور اچھے لوگ بھی ہوں، برے لوگ بھی ہوں، اچھے لوگ اپنے میں لگے ہوں، برے لوگ اپنے میں لگے ہوں، اور اچھے لوگ روک ٹوک نہ کرنے والے ہوں اور صرف اپنا ہی اچھا کرتے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو عذاب دے دیتا ہے. ایک واقعہ ملتا ہے، شاید سندن ضعیف ہے، کہ اللہ رب العالمین نے ایک بستی کو عذاب دینے کا ارادہ کیا کہ جاؤ فلانی بستی میں عذاب نازل کرو، عذاب دے دو، الٹ دو. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، تیری اس بستی کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے جو لمحہ بھر کے لیے بھی تیری عبادت سے غافل نہیں ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہی بدماش سے عذاب چالو کرنا، سب سے پہلے اسی کو نشانہ بنانا عذاب کا. کیوں کہ اس کو صرف اپنی فکر تھی، وہ صرف اپنے سدھار میں لگا ہوا تھا، وہ صرف اپنی اصلاح میں لگا ہوا تھا. لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بستی رہے گی، کوئی گاؤں رہے گا، تو اچھے لوگ بھی رہیں گے، برے لوگ بھی رہیں گے. لیکن اچھے لوگوں کو اچھا بن کر کے رہنا کافی نہیں ہوگا، ان کو صالحین سے ہٹ کر کے مصلحین کا کام کرنا پڑے گا، تبھی اس بستی سے عذاب رکے گا. تو یہی مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کا کہ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو کیسے عذاب دے سکتا ہے جس کے باشندے مصلحین ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، سدھار کرنے والے ہیں. تو یہ ہوتا ہے صالحین مصلحین کی برکت کا نتیجہ کہ ان کی وجہ سے گناہ گار بھی بچ جاتے ہیں. اگر کوئی جگہ روکنے ٹوکنے والے لوگ ہیں اور میرے بھائیوں اگر کوئی غلط کر رہا ہے اور اگر روکا جا رہا ہے تو اس کو غنیمت جانو کہ آپ کا کوئی پوچھنے والا ہے. نہیں تو باغ دیکھتے ہیں آپ، باغ جب تک باغ میں مالی ہے تو باغ صحیح سلامت رہتا ہے، اور باغ میں اگر مالی نہیں رہتا تو وہ باغ اجاڑ ہو جاتا ہے، بنجر ہو جاتا ہے، لوگ اس کو اجاڑ دیتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، جو لوگ ہم کو منع کرتے ہیں غلط کام کرنے سے، ان کا شکر ادا کرو کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں اپنے گناہ کے عذاب میں بھگتنے کی وجہ سے. تو بہرحال تو صالحین کا کردار ادا نہیں کرنا پڑے گا جب گناہ بڑھ گئے ہوں، جب گناہ گاری بڑھ گئی ہو. تو آج لوگ شکایت کرتے ہیں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو بھائی اس کے سب ذمہ دار ہیں، کوئی اکیلا مسجد والے یا مولوی لوگ یا گاؤں کے بزرگ لوگ تھوڑی ذمہ دار ہیں، سب اس کے ذمہ دار ہیں. بہرحال تو صالحین سے نفرت صالحین سے محبت کی جاتی ہے اور مصلحین سے عداوت رکھی جاتی ہے، کیونکہ یہ غیر صالح لوگ مصلحین کو اپنی خواہشات یا اپنے کام کے آگے روڑا سمجھتے ہیں. بہرحال اب آئیے جس آیت کریمہ، اچھا جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو عذاب کیسے دے سکتا ہے جس کے باشندے مصلحین ہیں. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے ذرا وہ بھی سن لیجئے. آیت وما کان ربک فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے پہلے لوگوں میں سے ایسے لوگ کیوں نہیں پیدا ہوئے، ایسے لوگ کیوں نہیں ہوئے کہ جو لوگوں کو برائی سے روکتے، فساد سے روکتے. کوئی بھی برائی فساد ہے، صرف فساد سے وہ جھگڑا جھانسا ہی نہیں، ہر برائی فساد ہے، ہر ظلم فساد ہے، ظلم بھی ایک برائی ہے.
جو برائی سے روکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بس سوائے ان یعنی خلاصہ یہ ہے کہ پرانے زمانوں میں سے ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو برائی سے روکتے، سوائے چند لوگوں کے جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا، اور ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں ان کو آسودگی دی گئی تھی۔ مطلب کیا اس آیت کا یہ ترجمہ ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، لیکن چند ہی لوگ تھے جو برائیاں کرنے والوں کو روکتے تھے، لیکن چند لوگ تھے، تو انہی چند لوگوں کو ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے جو مصلحین ہوتے ہیں، اور اس انعام کی وجہ سے اور اس مصلحین کا کردار ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے لوگوں کو بھی بچا لیتا ہے۔ اور اس کے بعد ٹھیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا کہ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو کیسے عذاب دے دے گا؟ کیوں عذاب دے دے گا؟ کچھ لوگوں کی وجہ سے، جبکہ وہاں پر سدھار کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے سدھار کرنے والا بننا، اور اس کے لیے ہر وہ چیز آپ کو سننا پڑے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا پڑا تھا۔ لوگ آپ کو پاگل بھی کہیں گے، آپ کو دیوانہ بھی کہیں گے، آپ کو مجنون بھی کہیں گے، آپ کو جادوگر بھی کہیں گے، گالیاں بھی دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ مارے پیٹے بھی۔ جب نبی کو پتھر مار مار کے لہولان کر دیا گیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ تو ہر وہ شخص جو یہ کردار ادا کرتا ہے اس کو باہمت حوصلہ ہونا چاہیے اور باحوصلہ ہونا چاہیے۔ اب آئیے، یہ تھی تمہیدی باتیں جو آیت کریمہ اور حدیث شریفہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا، شاید کہ سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم لوگ بہترین امت ہو، تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، جس کی تخریج لوگوں کے لیے کی گئی ہے، جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یعنی تم لوگ بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ کیوں؟ کس لیے؟ نماز پڑھتے ہو اس لیے؟ نہیں۔ روزہ رکھتے ہو اس لیے؟ نہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہو اس لیے؟ نہیں۔ صدقہ خیرات کرتے ہو اس لیے؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تأمرون بالمعروف، تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہو اس لیے۔ کس لیے بہترین امت ہو؟ کس لیے لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو؟ کہ تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہو، اور صرف بھلائی کا حکم دیتے ہو کیا اور بھی کچھ کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے بھی روکتے ہو۔ کس لیے بہترین امت ہو؟ کہ تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اور حدیث کا ترجمہ جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ من رأى منکم منکرن، جو شخص بھی برائی کو دیکھے، جو بھی شخص دیکھے، عورت ہو، مرد ہو، بزرگ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو۔ بہت سے بچے بھی ٹوک دیتے ہیں جن کو عقل تک نہیں ہوتی کہ بھائی ایسا مت کرو کر کے، آپ نے دیکھا ہوگا اگر ان کی تربیت اچھی کی جاتی ہے تو جو شخص بھی برائی کو دیکھے وہ برائی کو روکے۔ کیسے روکے؟ اپنے ہاتھوں سے روکے۔ اپنے ہاتھوں سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آستین چڑھانے کی بھی نوبت آئے تو چڑھائے، ہاتھا پائی کرنے کی بھی نوبت آئے تو کرے، اور اچھائی کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لٹ چلانے کی بھی نوبت آئے تو چلائے۔ یہ مطلب ہے ہاتھ سے روکنے کا۔ میں لٹ چلانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہے نا، یعنی ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے اپنے ہاتھوں سے کام لے، ہاتھا پائی کی بھی نوبت آئے تو کرے، لیکن کام صحیح ہونا چاہیے۔ برائی سے روکنا چاہیے، اپنے فائدے کے لیے یا اپنے مفاد کے لیے یا اپنی عداوت و دشمنی نکالنے کے لیے ایسا نہ کیا جائے اور اس کی آڑ لیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، مان کے چلو ایک باحیثیت آدمی ہے لیکن چل نہیں پا رہا ہے بیچارہ، بزرگ ہو گیا ہے، تو کیا کرے؟ زبان سے روکے۔ زبان سے روکے۔ زبان سے روکنے کا کیا مطلب ہے کہ بس بول دے ارے میرے بھائیوں ایسا مت کرو؟ زبان سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے سخت سود سنا دے، جو ہو سکے برائی سے روکنے کے لیے کہ میری اس بات کو اگر میں طنز سے بولوں گا یا سختی سے بولوں گا اور برائی روکے گی تو بھی اس کا استعمال کرے، لیکن شرط یہی ہو اور نیت صحیح ہو کہ برائی سے روکنا مقصد ہو، اپنا فائدہ نہ ہو۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا کرے؟ یہ بھی نہ ہو تو کیا کرے؟ اپنے دل میں برا جانے،
آج کل یعنی آدمی ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے اور دل سے برا جانے، آج کل تو لوگ دل سے بھی برا نہیں سمجھتے ہیں۔ آج کوئی بیہودہ معاشرے میں یا سماج میں یا سوسائٹی میں کوئی مرد کوئی عورت اپنی برائی بیان کرے تو 4 لوگ کھڑے ہو کے سنتے ہیں اور ہنستے بھی ہیں اور اس کی داد بھی دیتے ہیں، ارے واہ کیا اچھا بیان کر رہا ہے کر کے۔ تو کہاں سے برائی رکے گی؟ جب ہم خود برائی کو اپنے کانوں سے سنیں گے اور اس کی داد دیں گے۔ ہوتا ہے ایسا، ایک شخص برائی بیان کرتا ہے اور 4 لوگ سننے والے ہوتے ہیں اور یہ تک نہیں کہتے کہ یہ تو کیا بول رہا ہے، اور اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہی مطلب ہے کہ ظالموں نے اس چیز کی پیروی کی، اس چیز کی اتباع کی، وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، کہ اس چیز کی اتباع کی جس میں ان کو چھوٹ مل گئی۔ بھائی ایک آدمی جوا کھیل رہا ہے، اس کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، کھیل ہی رہا ہے۔ ایک آدمی دارو پی رہا ہے، اس کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، پی رہا ہے۔ ہاں، ایک آدمی سرعام دوسروں کی زمینیں ہڑپ کر رہا ہے، لوگ وہ روکنے ٹوکنے والے نہیں ہیں، وہ ہڑپ ہی کر رہا ہے۔ لوگ غیبتیں کر رہے ہیں، ان کو روکنے ٹوکنے والے نہیں ہیں، وہ کر ہی رہے ہیں۔ لوگ حرام کھا رہے ہیں، دوسروں کا مال لوٹ رہے ہیں، ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والے نہیں، تو ان کو آسودگی مل گئی۔ یہ مطلب ہے آسودگی ملنے کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور یہی لوگ مجرم ہیں۔ تو جب ان کو روکا نہیں جائے گا، ان کو ٹوکا نہیں جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ہر شخص سزاوار ہوگا، مستحق ہوگا، اور ایسی بستی پر عذاب آئے گا۔ تو اب چند ہی لوگ بچے ہیں بھائی، آج بھی لوگ ہیں جو روکتے ہیں ٹوکتے ہیں، تو لوگوں کے عجیب عجیب ری ایکشن آتے ہیں۔ یا تو لوگ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم کچھ بھی کریں آپ کو کیا مطلب ہے، ہم ننگے ناچیں تمہیں کیا کرنا ہے۔ یا لوگ خود ہی کہہ دیتے ہیں بھائی وہ کچھ بھی کریں تمہیں کیا مطلب ہے، ہاں ہم ننگے ناچیں تمہیں کیا کرنا ہے۔ یا کوئی ٹوکتا ہے کہ بھائی آپ کے یہاں پر ایسا ہو رہا ہے، تو اس گاؤں والے کو ٹوکا جا رہا ہے تو وہ کہہ دیتا ارے یار ہم کیا کریں، وہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو صرف یہ بول کر کے پلہ نہیں جھاڑا جا سکتا۔ بھائی کیوں آپ ننگے ناچو گے، کیوں ننگے ناچو؟ کپڑے پہن کے ناچنا منع ہے تو ننگا کیوں ناچو گے؟ ننگا رہنا ویسے ہی منع ہے۔ تو یہ ایک محاورہ ہے جو بولنے کے وقت بولا جاتا ہے، لیکن بہت ہی غلط محاورہ ہے یہ، اور بہت ہی غلط جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس محاورے کو وہیں استعمال کیا جائے جہاں پر مناسب ہے۔ تو یہ بول کر کے اور اس طریقے کی ہیلا حوالہ کر کے برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہماری مرضی، کیوں بھائی تیری مرضی کیوں؟ یا کیوں آپ ہم تم یا سب ایسا کرو گے؟ جب ہمارے گھر کوئی اچھائی یا برائی ہوگی تو کیا دوسرے لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے؟ اگر یہی لوگ نہ آئے تو ایسے ٹائم میں لوگوں کا بڑا درد چھلک پڑتا ہے کہ فلانا نہیں آیا، تب نہیں کہتے کہ ہماری مرضی۔ جب تم مر جاؤ گے یا ایسا بولنے والے مر جائیں گے، چاہے جو بھی ہو یا میں ہی ہوں، تو کیا مر جائیں گے تو اپنی مرضی سے قبرستان چلے جائیں گے، اپنی مرضی سے اپنے آپ کو نہلا لیں گے، کفن پہن لیں گے اور مٹی ڈال دیں گے؟ یہ لوگوں کے مل جل کے ہی ہوتا ہے نا۔ تو بالکل اسی طریقے سے برائی کو روکنا بھی ہر شخص کا کام ہے، اور اس طریقے کا الفاظ بولنے والے بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، اور ان کا تانا بانا جو ہوتا ہے بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی لپیٹ میں اچھا آدمی بھی پھنس جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو روکا جائے، ٹوکا جائے اور ان پر لگام لگائی جائے۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ ہر شخص کو معلوم ہے، ہر شخص چاہتا ہے، آپ بھی چاہتے ہو برائی رکے، میں بھی چاہتا ہوں برائی رکے، برے لوگ خود چاہتے ہیں کہ ہم تو برے ہی ہیں، کم سے کم ہماری اولاد برائی میں نہ پھنسے۔ تو پھر کیوں کسی ایک شخص کے اوپر یا کچھ لوگوں پر ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے آپ لوگ ایسا کرو کر کے؟ یہ سب کی ذمہ داری ہے نا۔ بہرحال اس ضمن میں جو باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کی جائیں گی۔ یہیں سے ہم اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اچھی سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔